मुल्क पाकिस्तान में जनरल इलेक्शन हुए हैं, जिसमें बहुत बड़ी गहमा गहमी हुई है कि मुस्तकबिल रोशन हो जाए, जो हमारी मुश्किलात हैं वो आसान हो जाए। मुल्की सियासत दिगर गूं है, हालात बड़े ख़राब हैं और अभी तक किसी फ़ैसले पे और नतीजे पे नहीं पहुंच रहे हैं। अपनों से दूर हो चुके हैं, नफ़रतें बढ़ चुकी हैं। जो अफरा तफरी और लोगों के अंदर जो हैजानी कैफियत पाई जा रही है, उससे जहाँ पे सियासतदान और आम आवाम उस तशवीश के अंदर मुब्तला है, वहीं पे उलमा के अंदर भी ये तशवीश काफ़ी हद तक पाई जा रही है। पेट्रोल की सूरत हाल आपके सामने है, महंगाई की सूरत हाल आपके सामने है, रोज़ाना दिन ब दिन गैस की कीमतें बढ़ाई जा रही हैं। कतई नज़र इस बात के ये मैंडेट नज़र आ रहा है, हकीकत में ये मैंडेट है क्या? कोई भी बंदा जो है वो बयान दागने से पहले ये हरगिज़ नहीं सोचता कि उसका ये बयान मुल्की सालमियत के लिए कितना ख़तरनाक है। ये पीटीआई, ये नून लीग, ये फ़लानी अवाम को इससे कोई गरज नहीं होती, कोई गरज नहीं होती। उसी भेड़ चाल पे हम लगे हुए हैं। वही हर जिस तरह शेख साहब ने कहा 2013 में भी वही झगड़ा, 2018 में भी वही झगड़ा, अब 2024 में भी वही झगड़ा। भाई हम यानी हमारी वैसे तो इलेक्शन जब से हो रहे हैं, इलेक्शन में एक ही झगड़ा, 1970 से यही झगड़ा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन मोहतरम, AB मीडिया के प्लेटफॉर्म से आपका मेज़बान सईद फ़ारूकी हाज़िर है। आपको पता है कि 8 फरवरी 2024 को मुल्क पाकिस्तान में जनरल इलेक्शन हुए हैं, जिसमें बहुत बड़ी गहमा गहमी हुई है और कहा यह जा रहा है कि ये पाकिस्तान में ऐसे इलेक्शन है कि जिसमें सबसे ज़्यादा लोगों ने वोट डाले हैं। 13 करोड़ से ज़ायद लोगों ने इसमें हिस्सा लिया है। वो इसलिए लिया है ताकि मुल्क की तकदीर बदल सके। अवाम ने बढ़ चढ़ कर अपना जो वोट कास्ट किया है, उनका मकसद ये था कि मुस्तकबिल रोशन हो जाए, जो हमारी मुश्किलात हैं वो आसान हो जाए। यही सोच थी उनकी। लेकिन जब से इलेक्शन हुए हैं, मुल्की सियासत दिगर गूं है, हालात बड़े ख़राब हैं और अभी तक किसी फ़ैसले पे और नतीजे पे नहीं पहुंच रहे हैं। और इस इलेक्शन के अंदर बहुत सारी आपस में कदूरतें, लड़ाई झगड़े और बहुत सारे ऐसे काम भी हो चुके हैं कि अपनों से दूर हो चुके हैं, नफ़रतें बढ़ चुकी हैं। इन मजमूई सूरत हाल के हवाले से गुफ्तगू करने के लिए हमारे मौजूद मेहमान तशरीफ़ फरमा हैं मोहतरम जनाब हाफ़िज़ आतिफ़ शेख साहब। आज आपसे हम फतवा नहीं लेंगे, आज हम सियासत के बारे में आपसे पूछेंगे। मोहतरम जनाब बिलाल अहमद भट्ट साहब, आपसे भी आज हम जो है ना रूटीन से हट कर पूछेंगे। आप दीनी मसाइल तो हमें बहुत बताते हैं, सियासत के बारे में भी हमें लोगों की रहनुमाई कीजिए। शेख साहब, आप क्या समझते हैं कि क्या सूरत हाल है मुल्की सियासत का, जो ये मंजरनामा है, आप किस नज़र से देखते हैं? आप जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी बिलाशुबा सईद साहब, 8 फरवरी 2024 के इलेक्शन के बाद मुल्क की इस वक्त जो सूरत हाल है, ये सूरत हाल काफ़ी परेशान कुन है और इसमें जो अफरा तफरी और लोगों के अंदर जो हैजानी कैफियत पाई जा रही है, उससे जहाँ पे सियासतदान और आम आवाम उस तशवीश के अंदर मुब्तला है, वहीं पे उलमा के अंदर भी ये तशवीश काफ़ी हद तक पाई जा रही है। सबसे बढ़कर हमें जो परेशानी इस वक्त महसूस हो रही है वो मुल्की सालमियत के हवाले से है। इस वक्त जो मैंडेट ये नेशनल लेवल पे जो हमें नज़र आ रहा है, उस मैंडेट के एतबार से देखा जाए तो इस वक्त एक बहुत ही मज़बूत गवर्नमेंट बनती नज़र नहीं आ रही। नतीजा ये निकलेगा, जब ऐसी गवर्नमेंट वजूद में आएगी तो नतीजा ये निकलेगा कि हमारा मुल्क पाकिस्तान जो पहले ही बहुत सारे मसाइल के अंदर गिरा हुआ है, वहीं पे ये मसाइल और गंभीर हो जाएंगे। IMF की किस्त अभी आने वाली है और जो भी गवर्नमेंट बनेगी फौरी तौर पे IMF पे जाना पड़ेगा। तो ज़ाहिर है जब गवर्नमेंट मजबूत नहीं है तो IMF से आपको फिर कर्ज़ों के हसूल के अंदर बड़ी मुश्किल का सामना करना पड़ेगा। और जब ये IMF से कर्ज़े लिए जाएंगे तो जो गवर्नमेंट लेगी, ज़ाहिर है उसको पहले ही वो बुनियादी तौर पे मजबूत नहीं है, तो जब ये कर्ज़े लेगी, कर्ज़े लेने के बाद आवाम मज़ीद मुश्किलात का शिकार होगी और आवाम की तरफ से फिर एक बड़ा ज़ोर आएगा गवर्नमेंट के ऊपर, दबाव पड़ेगा कि ये गवर्नमेंट ने आते ही हमारे ऊपर कौन से एटम बम बरसाने शुरू कर दिए। पेट्रोल की सूरत हाल आपके सामने है, महंगाई की सूरत हाल आपके सामने है, रोज़ाना दिन ब दिन गैस की कीमतें बढ़ाई जा रही हैं, बिजली की कीमत को बढ़ाया जा रहा है। सर्दियों के अंदर बिजली के बिल
یہ دینے لوگوں کے لیے مشکل ہو چکے ہیں، حالانکہ پہلے گیس کے بل دینے مشکل ہوتے تھے، لیکن سردیوں میں بجلی کے بل دینے مشکل ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ گیس کے بل تو مشکل تھے ہی، وہ اور زیادہ مشکل ہو چکے ہیں۔ اب گرمیاں آئیں گی، پنکھے چلیں گے تو یہ اور مہنگائی کا ایک طوفان آئے گا۔ تو صحیح صاحب جس وقت صورتحال نظر آ رہی ہے وہ انتہائی پریشان کن ہے اس اعتبار سے کہ جو بھی گورنمنٹ بنے گی وہ اس دباؤ کو برداشت نہیں کر پائے گی جو اس وقت مینڈیٹ ہے۔ پنجاب میں اور ہے، پختونخوا میں اور ہے، بلوچستان میں اور ہے، سندھ کے اندر اور ہے، نیشنل لیول کے اوپر اور ہے، اور قطع نظر اس بات کے یہ مینڈیٹ نظر آ رہا ہے۔ حقیقت میں یہ مینڈیٹ ہے کیا یہ واقعتاً انہی پارٹیوں کا مینڈیٹ ہے یا ان کو دیا گیا ہے؟ اب یہ تو آج کل جھگڑے چل رہے ہیں، یہ مینڈیٹ ان کے پاس ہے یا ان کو دیا گیا ہے؟ اب یہ جھگڑے ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے۔ اب جانتے ہوں گے 2013 کے الیکشن میں 35 سیٹوں کا جھگڑا شروع ہوا تھا، تو 2017 تک گورنمنٹ گرانے کے بعد وہ جا کے ختم ہوا۔ 2018 کے جو الیکشن ہوئے اس کے اندر آپ جانتے ہیں کہ پوری سیاسی پارٹی کو بین کر کے پھر الیکشن کروائے گئے اور ایک حکمران کو لایا گیا۔ اب 2024 کے اندر ایک پوری پارٹی کو بین کر کے پھر ایک حکمران کو لانے کی کوشش کی جا رہی ہے، تو نتیجہ تو پھر وہی نکلے گا کہ پھر وہ جھگڑے شروع ہوں گے اور وہ چلتے چلے جائیں گے۔ ملکی استحکام کی طرف توجہ نہ سیاستدانوں کی ہے اور نہ ہی ارباب اختیار کی ہے۔ یہ ملکی سالمیت کا تحفظ تب ہی ممکن ہے جب سارے سیاستدان آپس میں مل بیٹھیں گے۔ ایک پاور شیئرنگ فارمولہ طے پانا چاہیے، اس فارمولے کے مطابق پھر عوام کو لے کے چلنا چاہیے تاکہ مہنگائی کا بوجھ جو ہے وہ ایک پارٹی کے سر پہ نہ پڑے۔ جیسا کہ آپ دیکھتے ہیں آج کل ایک بیان محترم سعد رفیق صاحب کا جو اس وقت عام ہے، وائرل ہو چکا ہے کہ ایک وقت آئے گا کہ لوگ وزارت عظمیٰ کی کرسی کو لیے پھریں گے، لینے والا کوئی نہیں ہوگا۔ یہ بات مجھے یہ بات سن کے مجھے وہ بات یاد آتی ہے حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کے دور کے، کہ لوگ زکوٰۃ دینے کے لیے تو نکلیں گے، لینے والا نہیں ملے گا۔ تو یہ جب وہ بیان سنا تھا تو ہمیں شاید ان کی ذہنی حالت کے اوپر تھوڑا سا وہ سوچ بچار کی ضرورت پڑی تھی کہ یہ کیا ماجرا بنا، یہ کیسے ممکن ہے، لیکن وہ صورتحال آج بن چکی ہے۔ آج دیکھیں وہ کہتے ہیں آپ وزیر اعظم بنے، وہ کہتے ہیں آپ بنے، وہ کہتے ہیں آپ بنے، اور بننے کے لیے کوئی بھی تیار نہیں ہے۔ صورتحال بہرحال انتہائی پریشان۔ ڈاکٹر صاحب کیسے استحکام آئے گا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صحیح صاحب دیکھیے، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اس آپسی دھنگا مشتی کے اندر ہمیں کہیں بھی ملک کے لیے کوئی بھی خیر خواہی نظر نہیں آ رہی ہے۔ ملک کی خیر خواہی ہے ضرور، لیکن وہ سیکنڈ پرائورٹی پہ ہے، سیکنڈ نمبر پہ ہے۔ فرسٹ پرائورٹی تمام پارٹیوں کی، تمام افراد کی وہ یہی ہے کہ کسی طرح ہم اپنے مفادات کو محفوظ کر لیں، ہم اپنی پارٹی کو محفوظ کر لیں، ہم اپنے جو ماضی کے معاملات ہیں ان کو جو ہے وہ کس طرح سے سیو کر لیں۔ یعنی آپ دیکھیں کہ پاکستانی عوام جو ہے، میرا آپ کا کیا قصور ہے کہ ہم ہزاروں روپیہ، 70 ہزار روپیہ ہم گیس کے بل بھریں، ہم مہنگی بجلی جو ہے وہ استعمال کریں، ہمیں جو ہے وہ گھی، آٹا، گندم وہ مہنگے داموں ملے، جبکہ قرض لے کر اس کو اپنی لگژری لائف گزارنے والے اور اپنی تجوریاں بھرنے والے وہ چند ایک ارباب اختیار ہے جو ہمارے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں۔ اس اسنا میں تو یہی سمجھتا ہوں شیخ صاحب والی بات ہے کہ دیکھیں اگر، اور پھر دیکھیں صحیح صاحب یہ کیسی افسوس کی بات ہے کہ کوئی بھی بندہ جو ہے وہ بیان داغنے سے پہلے یہ ہرگز نہیں سوچتا کہ اس کا یہ بیان ملکی سالمیت کے لیے کتنا خطرناک ہے، ملک کی ساکھ کے لیے یہ کتنا خطرناک ہے۔ یعنی آپ دیکھیں کہ ہمارے گھروں کے اندر بھی اگر کبھی کوئی اونچ نیچ ہو جائے تو ہم کیا کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں یار یہ گھر کی بات ہے، باہر نہیں جانی چاہیے۔ کیوں؟ اگر باہر جائے گی تو باہر والوں کو ہماری جو گھریلو معاملات ہیں اس کا پتہ چلے گا تو ہمارے گھر کی جو ساکھ ہے وہ خراب ہوگی۔ میں یہاں پر یہ بات بھی کہنا چاہتا ہوں کہ میڈیا کو بھی چاہیے کہ کوئی تو کرائٹیریا رکھے کہ ٹھیک ہے الیکشنوں میں جو آپس میں ایک اختلاف رائے ہو گیا، مینڈیٹ ملا نہیں ملا، کوئی دھاندلی ہوئی یا ہوئی، جو بھی ہے، لیکن ہمیں یہ چاہیے، ہمارے میڈیا کو بھی چاہیے، ہمارے سیاستدانوں کو چاہیے، بیان دینے والوں کو چاہیے، جن کی بات سنی جاتی ہے ان کو چاہیے کہ کم از کم کوئی ایسا فارمولہ، کوئی ایسے اصول و ضوابط جو ہیں وہ ضرور جو ہے وہ قائم کیے جائیں کہ جن سے کوئی بھی ایسا بیان، کوئی بھی ایسی بات یا کوئی بھی ایسی حرکت وہ منظر عام پہ نہ دکھائی جائے جس سے ملکی سالمیت کو یا ملکی ساکھ کو خطرہ ہو۔ یہ آپس کے معاملات ہیں، ان کو بند کرنے میں اندر بیٹھ کے جو ہے وہ ڈسکس کیا جائے۔ عوام کی بات کرتے ہیں، صحیح صاحب ہم تک یہ خبریں پہنچ کے ہمیں کون سا کوئی فائدہ ہو رہا ہے آپ بتائیں؟
آپ کو یہ پتہ لگ رہا ہے تو آپ کچھ کر سکتے ہیں، یا مجھے پتہ لگ رہا ہے میں کچھ کر سکتا ہوں، تو بھائی عوام کو نہ ہی بتاؤ، تم آپس میں بیٹھ کے جو ہے وہ کوئی اچھا معاملہ طے کرو. اور عوام کو دیکھیں صحیح سب ریلیف چاہیے ہوتا ہے. عوام کو میں آپ کو سچی بات بتاؤں، یہ پی ٹی آئی، یہ نون لیگ، یہ فلانی، عوام کو اس سے کوئی غرض نہیں رہتی، کوئی غرض نہیں ہوتی. کوئی بھی حکمران آ جائے وہ عوام کو سہولت دے دے، عوام اس کے ساتھ ہو جائے گی. بالکل ایسے. عوام کو کوئی بھی سہولت، جو بھی حکمران آئے گا وہ سہولت دے گا، وہ عوام اس کے ساتھ ہو جائے گی. تو یہ جمہوری نظام، یا تو پھر میں کہتا ہوں کہ اگر یہ جمہوریت ہمیں سوٹ نہیں کر رہی 75 سالوں سے، تو کوئی نظام ہی بدل کے دیکھ لیں، یا اس جمہوریت کے اندر ہی کوئی تبدیلیاں کر کے دیکھ لیں، کوئی اپنی طریقے سے اس کو مولڈ کر لیں. ویسے بھی ہم اپڈیٹ کر لیں، کوئی اس کو ہی اپڈیٹ نیا ورژن لے آئے، کوئی نیا وریے لے آئے، یا کوئی کچھ تو اس میں کریں نا. یعنی اسی بھیڑ چال پہ ہم لگے ہوئے ہیں، وہی جس طرح شیخ صاحب نے کہا 2013 میں بھی وہی جھگڑا، 2018 میں بھی وہی جھگڑا، اب 2024 میں بھی وہی جھگڑا. بھائی ہم یعنی ہماری ویسے تو الیکشن جب سے ہو رہے ہیں، الیکشن میں ایک ہی جھگڑا، 1970 سے یہی جھگڑا ہے، 1970 سے یہ جھگڑا ہے. لیکن ہم دیکھیں کتنے ہمارے، بہتر تو یہی ہے نا کہ الیکشن نہ ہی ہوں. یہ نہیں عوام کا کاروبار چلتا ہے، ہونے دے. یعنی الیکشن ہوتے نا، اربوں کا کاروبار عوام کا چل پڑتا ہے. افسوس وہ بھی صحیح سا بس وقتی ہے چند ایک افراد کے لیے. وہ اوورآل عوام بہت پریشان ہے. صحیح سر آپ جانتے ہیں ضروریات زندگی میں کہتا ہوں بہت مشکل ہو گئی. کہاں جائے عوام بیچاری؟ یعنی کیا کرے مڈل کلاس کا جو پرسن ہے، تنخواہ دار طبقہ ہے، کاروبار لوگوں کے بند ہیں، لوگوں سے بل نہیں دیے جا رہے، لوگوں سے فیسیں نہیں دی جا رہی، لوگ بیچارے جو ہے، میں آپ ہاسپٹل میں جا کے دیکھیں، لوگوں سے علاج جو ہے وہ نہیں کروائے جا رہے، لوگ خودکشیاں کر رہے ہیں، لوگ ڈپریشن کے مریض ہو رہے ہیں، گھروں میں ناچاکیاں، گھروں میں لڑائیاں، آئے دن آپ خبریں دیکھتے ہیں جو یہ چوری ڈاکوں کے وارداتوں میں جی کس طرح اضافہ ہو رہا ہے. اور پھر ابھی تو اگر ہم پورے اوورآل پاکستان کی بات کریں تو دیگر صوبوں کے اندر اور پسماندہ علاقوں کے اندر کس قدر جو ہے وہ صورتحال جو ہے وہ خراب ہے. تو ہمیں دیکھیں یہ ہم وہ بہت جو ہے نا وہ سپیڈ کے ساتھ خطرے کی طرف جا رہے ہیں. ہمارے ارباب اختیار کو یہ چاہیے، میں آپ کے اس پروگرام کے توسط سے یہ درخواست کرنا چاہوں گا کہ سب کچھ پیچھے رکھ دیں. پاکستان ہے تو آپ ہیں، پاکستان ہے تو میں ہوں، وگرنہ انڈیا کے اندر اور دیگر ممالک کے اندر جہاں امت مسلمہ جو ہے وہ زوال پذیر، آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ کیا حال. تو اس لیے ہماری تو یہی درخواست ہے کہ مینڈیٹ کس کا ہوا نہیں ہوا، کیا ہے، یہ ہے وہ ہے، یہ سارے جھگڑے اس کا کوئی حل نکال لے گا، پاکستان بچے. سیاستدان کم از کم پاکستان کو اپنے مفاد کی خاطر، اپنے پیٹ کی خاطر ایک فیکٹری تصور کر لیں. صحیح بات ہے. جب فیکٹری وہ زوال کی طرف جاتی ہے نا، تو وہ مالکان کوشش کرتے ہیں کہ اس کا کام چلتا رہے، جو مزدور لوگ کام کرنے والے ہیں، بالکل وہ کم از کم اتنا کھایا ہے انہوں نے، تھوڑا بہت اسی طرح سمجھ کے تو ایک دفعہ بچا لیں. چلو مزید بھی کھانے جو مزید کھانے جو کہ بچے، یہ کوشش کر لیں. شیخ صاحب یہ بہت بنیادی وجہ جو ہے نا، یعنی کہ یہ جو استحکام نہیں ہے، اس میں اسلامی نقطہ نظر سے بھی اور حقائق کی نظر سے بھی، زمینی حقائق بھی یہ کہ جب تک انصاف نہیں ہے تب تک کوئی استحکام نہیں آ سکتا. انصاف ہر چیز میں ہے، وہ بڑوں کے اندر، وہ چھوٹوں کے اندر، وہ مہنگائی کو کنٹرول کرنے کے، قیمتیں کنٹرول کرنے میں، جرم کو روکنے کے لیے، امن قائم کرنے کے لیے یہ انصاف بہت ضروری ہے. بڑوں کا چھوٹوں کا فرق نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی امیر غریب کا ختم کیا تھا. تو اس حوالے سے ہمارے جو منصف حضرات ہیں، جتنے بھی ججز ہیں اور اس سے متعلقہ جتنی بھی محکمے ہیں، اس میں وکیل لے لیں، اس میں عدالتیں، ان کی مراعات جو ہیں وہ شاہانہ ہے، ٹھیک ہے، لیکن انصاف کے حوالے سے ہمارا نمبر آخر میں جاتا ہے، انصاف فراہم کرنے کے حوالے سے. اب عوام نے جس طرح الیکشن کے اندر ایک مہم چلائی ہے اپنے اپنے پسندیدہ کینڈیڈیٹ کے متعلق، عوام کو چاہیے کہ یہ ایک باقاعدہ مہم چلائیں انصاف کی فراہمی پر. یعنی کہ وہ سوشل میڈیا کے ذریعے، وہ اپنی ای میلز کے ذریعے، جتنی پاور، کیونکہ سوشل میڈیا کی پاور ہے، کم از کم ایک ایشو اٹھانا تو چاہیے نا. ہم عوام بھی ویسے ہی چلیں جی ٹھیک ہے، یہ تو ہم کہہ دیتے ہیں ہمارا 136واں نمبر ہے، لیکن ہماری باقاعدہ مہم نہیں ہے. جس طرح الیکشن کے لیے ہم نے مہم چلائی ہے، اسی طرح میرا یہ خیال ہے کہ سب کو مہم چلانی چاہیے کہ انصاف فراہم کیا جائے. شاید کوئی آپ کیا کہتے ہیں سوال؟ صحیح صاحب، دراصل بات یہ ہے، میں اس کو بنیادی طور پہ یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے اندر اجتماعیت نہیں ہے، اجتماعیت نہیں، اتفاق بھی نہیں، مار کھا رہے ہیں صرف انفرادیت کی وجہ سے. یہ جتنی بھی باتیں آپ نے کی ہیں ججز کے اعتبار سے، گورنمنٹ کے اعتبار سے، ملک کے اعتبار سے،
ان تمام باتوں کے اندر اگر بنیادی طور پہ دیکھیں گے تو ہم سب کی سوچ انفرادی ہے، اجتماعی نہیں ہے۔ ججز کا معاملہ دیکھ لیں، ججز کا معاملہ تو یہاں تک ہے کہ اگر مجھے چیف جسٹس ہائی کورٹ پسند ہے، آپ کو چیف جسٹس سپریم کورٹ پسند ہے، کسی کو چیف جسٹس اسلام آباد پسند ہے، اس کی وجہ کہ ان کے فیصلے ہماری پسند کے افراد کے حق میں آ رہے ہیں۔ اگر وہی جج دوبارہ آپ کے پسند کے الٹ فیصلہ دینا شروع کر دے، وہی جج آپ کو اچھا نہیں لگے گا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم خود انصاف پسند نہیں ہیں، ہماری سوچ صرف انفرادی ہے، ہم اپنے مفاد اور اپنے مرضی کے مطابق فیصلوں کو تسلیم کرتے ہیں اور دوسروں کو چھوڑ دیتے ہیں۔ دوسری بات ججز کے اعتبار سے بھی دیکھا جائے تو ججز بھی انسان ہیں، ان کا بھی ذہنی جھکاؤ کسی طرف ہو سکتا ہے، ہونا نہیں چاہیے۔ شرعی طور پہ یہ معاملات یقیناً ہمارے ججز اور دیگر جتنے بھی ارباب اختیار ہیں ان کے علم میں ہیں، یہ جھکاؤ ہونا نہیں چاہیے، لیکن ہوتا ہے۔ فیصلہ کرتے وقت یہ جھکاؤ نہیں ہونا چاہیے، آپ کی پسند اور ناپسند ایک طرف۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا؟ یہ فاطمہ جو مخزومی اور قبیلے کی عورت تھی، اس کے بارے میں سفارش آئی تھی کہ آپ اس کے اوپر حد نافذ نہ کیجیے، تو آپ نے فرمایا تھا کہ اگر یہاں پہ فاطمہ بنت محمد بھی ہوتی صلی اللہ علیہ وسلم تو میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر وہ ایسا معاملہ میری بیٹی نے کیا ہوتا تو میں اس کے ہاتھ کو بھی کاٹ دیتا۔ پسند ناپسند اپنی جگہ پہ، فیصلہ کرتے وقت یہ معاملہ نہیں ہونا چاہیے۔ تو ہمارے عمومی طور پہ بدقسمتی ہے، یہ بعض ججز کے اوپر یہ دبے بھی لگ جاتے ہیں جن کو یہ کہہ دیا جاتا ہے یہ فلاں پارٹی کو ریپریزنٹ کرتا ہے، یہ فلاں کو کرتا ہے، تو نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ججز کے اندر بھی جھکاؤ نظر آتا ہے۔ تو یہ معاملہ بھی میں سمجھتا ہوں انفرادیت کا شکار ہے۔ اسی طرح دوسرا جو معاملہ آپ نے کیا کہ یہ لوگوں کو رجحان ہونا چاہیے کہ لوگ انصاف کے لیے بھی اپنی رائے دیں کہ انصاف، تاکہ انصاف بہتر ہو۔ صحیح سے میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے ملک کے اندر اس وقت جب سے یہ سوشل میڈیا پروان چڑھا ہے، ہمارے ملک کے اندر اس قدر فتنے بڑھ چکے ہیں کہ ان فتنوں کا توڑ کرنے کے لیے ہمارے پاس کوئی بھی جماعت نہیں ہے۔ اب دیکھیے آج کل یہ الیکشن کے حوالے سے چونکہ یہ پروگرام ہے، اب دیکھیے بیلٹ پیپرز کی چھپائی کا معاملہ آج کل ایک ہائی لائٹ ہو چکا ہے، پریس پکڑی جا چکی ہے جہاں پہ بیلٹ پیپر چھاپے جا رہے ہیں۔ اب ایک پارٹی وہ کہہ رہی ہے یہ فلاں پارٹی والے کر رہے ہیں، دوسری کہہ رہی ہے یہ فلاں والے کر رہے ہیں۔ اب مجھے یہ بتائیں، یہ خبریں ہم تک پہنچی ہیں، اب میں ایک پارٹی کی طرف جھکاؤ رکھتا ہوں، میں کہوں واقعتاً یہ خبر اچھی ہے، آپ کہیں گے آپ دوسری پارٹی کی طرف جھکاؤ رکھ، آپ کہیں گے نہیں یہ صحیح کہہ رہے ہیں، وہ فلاں بندہ ہاں یہ تو واقعی ایسا ہے، آپ کہیں نہیں یہ تو وہ فلاں بندہ ایسا ہے۔ یعنی کہ اب یہاں پہ ہمارے لیے تو ہیجانی کیفیت ہو گئی، اپنی پارٹی کے ہم تو خلاف پریشان سننا ہو چاہتے نہیں، ہم تو اپنی پارٹی کے خلاف سننا نہیں چاہتے، اپنے پسند کے لیڈر کے خلاف سننا نہیں چاہتے، اپنے پسند کے جج کے خلاف سننا نہیں چاہتے۔ ہم تو جہاں پہ اپنے لیڈر جس کو ہم نے ووٹ ڈالا ہے، ہم تو اس کے سیاہ کرتوتوں کو بھی ہم سفید اور چمکدار کر کے پیش کرنا چاہتے ہیں، یہ تو ہماری کیفیت ہے۔ خود ہم انصاف لیکن بات یہ ہے کہ ہماری ملکی ایجنسیاں جو ہیں جن کا انٹرنیشنل لیول پہ ایک بہت اونچے یعنی کہ پہلے درجوں کے اندر جن کا نمبر آتا ہے، تو وہ ایجنسیاں ایسے پروپیگنڈے کا توڑ کیوں نہیں کرتی؟ مثال کے طور پر یہ بیلٹ پیپر کی چھپائی کا معاملہ ہے، تو کیا یہ ایجنسیوں کے لیے مشکل ہے کہ یہ تلاش کر سکیں کہ یہ کام کیا کس نے ہے؟ اب اگر ایجنسیاں یہ کام کر کے اس مجرم کو قوم کے سامنے کر دیں بھئی فلاں مجرم ہے، اس نے یہ بیلٹ پیپر چھاپے تھے اور فلاں کے لیے چھاپے تھے، لہذا یہ سارے ثبوت حاضر ہیں، تو پھر تو یہ معاملہ کلیئر ہوتا ہے۔ اب یہاں پہ معاملہ پھر آگے وہ میڈیا کا چلا آتا ہے، اب یہاں پہ میڈیا بھی اس کے اندر کبھی منفی کبھی مثبت، کبھی منفی کبھی مثبت، اپنی ریٹنگ کو بڑھانے کے لیے ایسی ایسی خبریں بریک کرتے ہیں کہ جس کے ذریعے عوام جاتی ہے تو بھاڑ میں جائے، بس ہمارا پروگرام یہ لاکھوں ویوز کے اندر جانا چاہیے، اس کے لیے جو مرضی خبر دے دیں۔ اب یہ کیا خبریں ہوتی ہیں؟ اب جی وہ فلاں لیڈر اپنی کرسی سے اٹھ چکا ہے، اب وہ جلسے کے لیے نکلنے کے لیے وہاں سے چل پڑا ہے، لو جی لیڈر صاحب گھر سے باہر آ گئے ہیں، لو جی لیڈر صاحب نے گاڑی میں پاؤں رکھ دیا ہے۔ یار یہ کوئی باتیں بریک کرنے والی ہیں؟ قوم کو کس سمت پہ لگا دیا ہم نے؟ قوم کو جو باتیں بتانے والی وہ بتائیں، قوم کی جو یہ قوم اس سے قوم کے مسائل حل ہو جائیں گے۔ جیسے بلال بھائی نے اشارہ کیا ہے، عوام تو غربت کے مارے مہنگائی کے بوجھ تلے دبی چلی جا رہی ہے، اس عوام کو بوجھ سے نکالنے کا فارمولہ کس کے پاس ہے؟ نہ کوئی مذہبی جماعت ہمیں نظر آتی ہے، نہ کوئی سیاسی جماعت نظر آتی ہے۔ سیاسی جماعت کروڑوں روپے لے کر، کروڑوں روپے، اور یہ ہم نہیں کہتے، یہ خود ان کے کینڈیڈیٹ کہتے ہیں
کہ یہ کون سی جی ہمیں فلاں نے سیٹ ہمیں جو جہیز میں دی تھی 12 کروڑ دیا تھا میں نے یہ سیٹ لینے کے لیے، اب ایک ایم پی اے 12 کروڑ دے کر وہ ٹکٹ لے رہا ہے، اب کیا وہ یہ صدقہ جاریہ سمجھے گا اور یہ سمجھے گا کہ اس کا ثواب مجھے قیامت کے دن ملے گا؟ وہ 12 کروڑ دے کر وہ پتہ نہیں 12 ارب پورے کرے گا، پتہ نہیں کتنے پورے کرے گا۔ یہ نظام، یہ معاملات جب تک درست نہیں ہوں گے اس وقت تک ہم مسائل کے گرداب سے نکلتے نظر نہیں آتے۔ بلال صاحب، اچھی مثالیں بھی موجود ہیں اس الیکشن میں، بڑی زبردست، میں نام نہیں لیتا، لیکن یہ ہے کہ جیتے ہوئے لوگوں نے ریجیکٹ کر دیا کہ ہمیں یہ سیٹ نہیں چاہیے، ہمارا ضمیر جو پسند نہیں کرتا۔ صحیح صاحب، آپ نام لے بھی لیں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اس میں ہم پھر بھی یقین کے ساتھ نہیں کہہ سکتے واقعتاً وہ جیتے ہیں، لیکن ظاہری، کیونکہ اس کے مخالف بھی رائے موجود ہے۔ نہیں دیکھیں، ظاہری طور پر کچھ مثالیں اچھی ہیں، ہمیں اس کو ڈی گریڈ نہیں کرنا چاہیے۔ اگر اچھی چیز ہے تو ممکن ہے کہ اس اچھائی کو پھیلانے کی وجہ سے کوئی بہتری آ جائے، یہ ایک مثال بھی ہے۔ دوسری مثال یہ بھی ہے کہ ایک جگہ پہ جیتے ہیں اور جیتنے والے نے جا کر مخالفین کے گھر جا کر ان کو جا کے ملے، مبارکباد، اس مبارکباد کا صلہ بھی پھر نظر آیا ہے، یعنی کہ یہ ان کے گھروں میں پتھراؤ بھی ہوا ہے۔ نہیں، یہ تو ہوتا ہی ہے، لیکن بہرحال لیڈروں کو جو اچھی مثالیں قائم کرنے کی کوشش کریں تاکہ نفرت جو ہے عوام کے دلوں میں کم ہو۔ صحیح صاحب، آپ کی بات سے اور شیخ صاحب کی بات کا میں ایک تھوڑا سا آپ کے سامنے تجزیہ کر دوں۔ اصل بات یہ ہے کہ لیڈرز نے اپنی عوام کو، اپنی پبلک کو، اپنے ووٹر کو پہلے اتنا ایجوکیٹ کیا ہی نہیں کہ وہ اپنے لیڈر کی شکست کو قبول کر سکے۔ ہم نے، ہمارے لیڈرز حضرات نے، سیاسی لیڈرز حضرات نے، اور بالخصوص ایک خاص پارٹی نے اپنے ووٹر کو اتنا بدتمیز بنا دیا اور اتنا جھگڑالو بنا دیا کہ وہ اپنے لیڈر کے خلاف بات سننے کے لیے تیار ہی نہیں ہے۔ بلکہ میں معذرت سے، آپ کے اس پروگرام سے بولڈ باتیں ہو رہی ہیں تو میں یہ بھی کہتا چلوں، کیا آپ کے وطن عزیز پاکستان میں ایک مذہبی طبقہ ایسا موجود نہیں ہے جس نے اس لیڈر کی ایسی مدح سرائی کی ہے کہ انسان جو ہے وہ اس مبالغہ آرائی پر کانوں کو ہاتھ لگائے کہ یار تھوڑا سا تو کوئی خیال کر لو، ٹھیک ہے وہ لیڈر ہے، وہ سیاستدان ہے، لیکن آپ اس کو جو ہے وہ کہہ رہے ہو کہ وہ پتہ نہیں کتنا بڑا عالم ہے، وہ جی فلاں ہے، وہ جی اس کا فلاں درجہ ہے، جی وہ کس طرح کے بیانات آپ نے سنے ہی ہیں۔ سورہ آل عمران، اور یہ اس کا تعلق اس خاندان کے ساتھ ہے، اور یہ کئی علماء سے زیادہ علم رکھنے والا ہے۔ ہاں جی، تو یعنی کوئی بھی سیاسی لیڈر ہو وہ ایک عالم دین سے زیادہ دین کا علم تو نہیں رکھتا۔ ہم جانتے ہی ہیں کہ وہ ان سے تو جو ہے وہ صحیح طرح سے ایک تلاوت کی باری آتی ہے، ایک قل اللہ نہیں پڑھی جا سکتی، ٹھیک ہے۔ تو بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ انسان کو تھوڑا سا اعتدال کے ساتھ چلنا چاہیے اور حقائق کو تسلیم کرنا چاہیے۔ جو ایک لیڈر نے اب اچھا قدم اٹھایا لیکن وہ عوام اس کو قبول نہیں کر رہی، کیوں؟ کیونکہ اس نے پہلے عوام کو بم بڑھا دیا ہوا ہے، عوام کو تو اتنا بڑا ہوا ہے۔ تو یہ شخصیت پرستی کی جو عجیب سی فضا ہمارے معاشرے میں آ گئی ہے، اس کو ختم کرنا ہوگا اور ہمیں پاکستان کے لیے سوچنا ہوگا، ہم سب کو مل کر پاکستان کے لیے سوچنا ہوگا، اور دوسرے لیڈر کو بالکل غدار سمجھنا، اس کو بالکل جو ہے وہ فضول انسان سمجھنا، بھی اس کی بھی آخر کوئی ساکھ ہے، اس کا بھی کوئی ویژن ہے۔ ہر لیڈر کو اپنے ورکرز کو یہ بات بتانی چاہیے، سمجھانی چاہیے کہ ہار جیت یہ ایک سیاست کا حصہ ہے اور ہمیں اس کو قبول کرنا ہے، اور ہم نے اپوزیشن بھی ایک پورا رول پلے کرتی ہے، اپوزیشن کا ایک پورا کردار ہے پاکستان کے اندر۔ اگر آپ اپوزیشن پہ بھی بیٹھتے ہیں تو آپ کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ ملک کے خلاف کوئی بھی اقدام ہو تو آپ اس کو برداشت نہ کریں، آپ اس پر سٹینڈ لے لیں۔ کیسے افسوس کی بات ہے کہ اس وطن عزیز پاکستان کے اندر خاتم النبیین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات کے اوپر سٹینڈ نہیں لیا جاتا، یہاں پر دینی اقدار کے اوپر سٹینڈ نہیں لیا جاتا، یہاں پر ملکی سالمیت کے اوپر اتنا سٹینڈ نہیں لیا جاتا جتنا اپنے لیڈر کے لیے سٹینڈ لیا جاتا ہے۔ صحابہ کی توہین ہو جائے تب نہیں لیتے، صحابہ کی توہین ہوئی کوئی سٹینڈ نہیں لیا گیا، توہین ہوئی تب نہیں لیتے، گستاخ رسول کو دوسرے ملک بھیج دیا گیا، کوئی سٹینڈ نہیں لیا گیا۔ اچھا، وہ اس کے مقابلے میں اگر اپنے لیڈر کی ہلکی سی بھی کوئی بات کر دے تو اگلے دن آپ سوشل میڈیا کو جو ہے بھرا ہوا دیکھیں۔ بلکہ بڑی بڑی مہذب شخصیات، قاسم علی شاہ صاحب، پچھلے دنوں آپ کے ساتھ ان کی ملاقات ہوئی، آپ کے پروگرام میں بھی آئے، تو قاسم علی شاہ صاحب نے آپ دیکھیں کہ ایک ہلکی سی کوئی بات جو ہے وہ ملاقات کر کے کہہ دی، اس کے بعد کیسا ان کا جو ہے وہ بیچارے کا حال کی۔ وہ شریف بندہ ہے۔ ایک زبردست کمنٹ سناتا ہوں، وہ پروگرام کیا نا، تو پروگرام کے بعد ایک بندے نے، ہمارے دوست ہی انہوں نے کمنٹ کیا ہے، کہتے یہ بہت اچھی گفتگو کرتے تھے، میں نے بہت سنا ان کو، تو پھر میں نے ان کو چھوڑ دیا ہے۔
تو میں نے کہا چھوڑا کیوں, کیا ہوا تھا؟ مجھے اندازہ ہو گیا کوئی ایسے مسئلہ ہے. کہتے جنہوں نے ایک بات کہی تھی ہمارے لیڈر کے خلاف, اس کے بعد یہ بہت برا لگتا ہے. یعنی کہ اچھی بات کہنے والا اگر کرائیٹیریا ہمارا کرائیٹیریا یعنی کہ ہم بحیثیت مسلمان اگر کبھی سوچیں کیا نواز شریف, کیا عمران خان, کیا بلاول بھٹو یا زرداری, ٹھیک ہے, تو ہم بحیثیت مسلمان, بحیثیت دینی جماعتیں لے لیں, چلے جی وہ لوگ جو دنیا دار ہیں, ان کے جو لیڈر ہیں, ان کو تو ایک طرف کر دیں. کیا بحیثیت مسلمان اسلام نے ہم کو یہ سکھلایا ہے؟ کیا ہماری دوستی اور دشمنی کا معیار یہ سیاستدان بنیں گے؟ دوستی اور دشمنی کا معیار تو ہمارا دین نے وہ کفار کو بنایا ہے. تو ہم نے دوستی اور دشمنی کی مثال جو ہے یہ اپنے سیاستدان بنا لیا, جس کی وجہ سے ہم ایک دوسرے کے ساتھ کھار کھاتے ہیں, ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھ کے کھانا نہیں کھاتے. اور یہ ہم کرتے ہیں, وہ لوگ رشتہ نہیں کرتے جو دوسری پارٹی, وہ تو کہا ہے, وہ تو یہ بھی کوٹنگ کی گئی ہے, لوگوں کو سکھایا گیا ہے کہ لوگ آپ کے ساتھ رشتے نہیں کریں گے, آپ کی بچیوں کے بچوں کے رشتے نہیں ہوں گے. لیکن یہ جھگڑے صرف عوام تک ہے, یہ جھگڑے صرف عوام تک ہے. یہ جتنے بھی سیاستدان ہیں, یہ اس الیکشن کے اندر انڈیپینڈنٹس کو دیکھ لیں. ہاں جی, جو انڈیپینڈنٹس وہ 100 کے قریب جو بظاہر جو ہمارے سامنے رزلٹ آئے ہیں 100 کے قریب ان کی فتح ہوئی ہے. اب وہ کیا 100 کا حصہ, وہ 92 کا حصہ پورا نہیں کر پا رہے, وہ کہاں پہ ہے؟ بعض لوگ تو کہتے ہیں 60 کا حصہ بھی پورا نہیں کر پائیں گے. سب ساری مثالیں یہاں فیل ہو جاتی ہیں جو دشمنی پہ بنی گئی نا, جیسے ہم پنجابی میں کہتے ہیں اٹ کتے دا ویر, آگ اور پانی اکٹھے نہیں ہو سکتے, شیر اور جو ہے وہ یعنی پی ٹی آئی جو ہے وہ مولانا فضل الرحمان سے مذاکرات کر رہی ہے. آپ مجھے بتائیں, ساری مثالیں میں کہتا ہوں یہاں فیل ہو گئی ہیں کہ یہ ایک دوسرے کے اوپر ایسے ایسے الزامات لگانے والے, ایک دوسرے کو اتنا برا کہنے والے, مذاکرات کی مفادات کی جنگ ہے. صحیح صاحب, یہ مفادات کی جنگ ہے جس میں جس پارٹی کو جہاں پہ جو مفاد نظر آتا ہے وہ پارٹی اسی مفاد کے پیچھے چلتی ہے, ان کو عوام کی پرواہ نہیں ہے. اب جماعت اسلامی کو دیکھ لیں, پچھلی گورنمنٹ کے اندر کشمیر کے اندر ان کا اتحاد سیاسی پارٹی ایک نون لیگ کے ساتھ تھا, پختونخوا میں ان کا اتحاد پی ٹی آئی کے ساتھ تھا, سندھ کے اندر ان کا اتحاد وہ جے جو آئی یا غالباً وہ جو پیپلز پارٹی کے ساتھ جو دوسری جماعت ان کے ساتھ تھا. اب ایک جماعت ہے, مفادات جہاں پہ جس کے ساتھ سیٹ بیٹھے وہاں پہ وہ کر لیا, اصول کوئی نہیں. اب یہ کیا اصول و ضابطہ ہے؟ اصول ایک ہی ہے جس میں مفادات, یہ کوئی مفادات کی جانب. میں بات کرنا چاہتا تھا, یہ بلال بھائی اور آپ نے بھی اشارے کیے کہ عوام تو آپس میں اس قدر تک ایک دوسرے کے ساتھ وہ جنونی ہو چکی ہے کہ رشتے کرنا, ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھ کے کھانا یہ ممکن نظر نہیں آتا. ہم ووٹنگ کرتے ہیں, ووٹنگ دینے کے بعد ووٹنگ کا ماحول سیاستدان بناتے ہیں, ٹھیک ہے, یہ جو بھی کرتے ہیں ایک دوسرے کے اوپر الزامات نہیں لگانے چاہیے. ہاں آپ اپنے پروجیکٹس شمار کروائیں, اپنے کارنامے بتائیں اور الیکشن کی مہم چلائیں, ٹھیک ہے. تو ہم وہ جو کردار کے اوپر جو کیچڑ اچھالتے ہیں ہم اس کی بات نہیں کرتے. اب ووٹنگ میں تو آپ نے جو کرنا تھا وہ کر لیا. اب جس دن الیکشن ہو جائیں, رزلٹس اناؤنس ہو جائیں, اس کے بعد آپ کو فوری طور پہ شیک ہینڈ کرنا چاہیے, فوری طور پہ گلے ملنا چاہیے. ہار چکے ہیں تو ہار کو تسلیم کریں, جیت چکے ہیں تو مبارکباد کو قبول کریں, یہ ٹھیک ہے. اب دیکھیں کتنے بھی کرکٹ کے, اب کرکٹ کو دیکھ لیں, ہاں جی بالکل, میچ ختم ہوتا ہے تو سارے پلیئر آپس میں اب میدان میں لڑائی جھگڑے بھی ہو جاتے ہیں, ورلڈ کپ فائنل ہار جی تو سب کچھ ہو جاتا ہے, لیکن جب ختم ہوتا ہے مقابلہ تو اینڈ کہاں پہ ہے؟ سلام لیتے ہیں. ریسلنگ جیسی فٹ بال کے میچ کو دیکھ لیں, اب جوڈو کراٹے کو دیکھ لیں, یہ جتنے بھی مقابلے ایک دوسرے کے ساتھ جھک جانا, سلام لے لینا, اب گلے مل لینا, یہ وہ تھا کھیل کا میدان. اب یہ ہے سیاست کا میدان. اب سیاست کا میدان ختم ہو چکا, اب آپ بن چکے ہیں حکمران. اب جو آپ کا مخالف ہے وہ بھی آپ کی رعایا کے اندر شامل ہے, وہ بھی آپ کی رعایا میں شامل ہے. لہذا اب آپ نے اس کے ساتھ بھی ادب و احترام سے پیش آنا ہے. یہ نہیں کہ آپ حکمران بننے کے بعد میں تجھے چھوڑوں گا نہیں, میں تجھے یوں کر دوں گا, تو نے الیکشن میں یہ کیا, تو نے یہ کیا. بلکہ شیخ صاحب آپ کی بات سے میں آپ دیکھیں کہ ہمارے ہاں تو یہ ناانصافی کا عالم یہ ہے کہ اگر کسی پارٹی نے کسی حلقے میں اس کو ووٹ نہیں دیا ہوتا اور وہ حکمران بن جاتا ہے تو اس حلقے میں وہ کام ہی کوئی نہیں کرواتے, بلکہ الٹا
نجائز تجاوزات کے نام کے اوپر یا جو کوئی ریلیکسیشن لوگوں وہ بھی ساری جو ہے وہ ختم بلکہ میں یہ کہنا لگا تھا کیونکہ جی انہوں نے ہمیں ووٹ نہیں دیا. جو وزیر اعظم بنتا ہے نا وہ ایک پارٹی کا وزیر اعظم ہوتا ہے. ہاں جی بالکل. باقی ساری پارٹی اور وہ انہی حلقوں کو سپورٹ کرتا ہے جس حلقے میں اس کو نمایاں جو ہے وہ ووٹنگ دی گئی. یہ تو وزیر اعظم کی بات ہے. اب صدر کی بات کو دیکھ لیں. بالکل ایسے صدر وہ ملک اب نہیں وزیر اعظم جو ہے جو چلو یہ تو ایک پارٹی کو لے کر اس کی ووٹنگ کو لے کر وزیر اعظم بنا یہ تو سمجھ میں آتی ہے. اب جو صدر ہے اب اس کا تو سیاسی رول ہے ہی نہیں اپنے آئین کے آئین 1973 کے اندر. اب جو گورنرز ہیں ان کا آئین کے اندر کیا کردار ہے؟ صرف گورنمنٹ لیول پہ وہ عوام کے مفاد کے تحفظ کے لیے ہوتے ہیں. لیکن بدقسمتی ہے ہمارے ملک کے اندر صدر بھی گورنرز بھی یہ بھی وہ سیاسی کشمکش کا شکار ہیں اور وہ اپنی پارٹی کی طرف جھکاؤ رکھتے ہیں. جو فیصلہ پارٹی کی طرف سے فیصلہ آئے اسی فیصلے کو وہ تسلیم کرتے ہیں اور بقیہ کو چھوڑ دیتے ہیں. جی ناظرین آپ نے سیاست کے حوالے سے بڑی اہم باتیں سنی ہیں. اس میں سے ایک بات اہم یہ ہے کہ الیکشن ہو چکے ہیں باہم عوام جو دست و گریبان رہی ہے آئیے آپ آپس میں مل لیں. الیکشن ہو چکے ہیں آپ اپنی رشتہ داری کو دوبارہ بحال کریں اپنی دوستیوں کو دوبارہ بحال کیجئے آپس کی جو نفرتیں ہیں اس کو کم کیجئے. دوسری بات خود انصاف پسند بن جائیے. اپنے آپ کو ایسا بنا لیں کہ جہاں برائی ہے اس کو برا سمجھیں وہ آپ کے لیڈر میں ہو یا مخالف میں ہو اس کو برا سمجھیں. یہ نہیں ہو کہ جو آپ کے لیڈر میں برائی ہے اس کو آپ برائی نہ سمجھیں بلکہ اس کو اچھائی اور خوبصورت اچھائی پیش کرنے میں آپ مناظرے شروع کر دیں اور لڑائیاں کریں. انصاف پسند کریں اور انصاف کی فراہمی کے لیے اپنا بھرپور کردار ادا کریں سوشل میڈیا پہ تاکہ ہم جس طرح اپنے ججز کو اتنی مراد دی جاتی ہیں انصاف بھی ہمیں مل سکے. اور جہاں پہ اچھی مثالیں ہیں وہ بہت اچھی بات ہے. ہمیں بھی اپنا اچھا کردار ادا کرنا چاہیے. بہت شکریہ. اپنے ملک کے لیے ایسے ہی دعا کریں جیسا کہ خدا نخواستہ کبھی آپ کا بچہ بیمار ہو جاتا ہے آپ تڑپ کر اس کے لیے دعائیں کرتے ہیں. یہ ملک آپ کا ہے اس کی بہتری کے لیے کبھی آپ بھی تڑپ کر دعا کیجئے کہ اللہ ہمیں اچھا حکمران دے دے ہمارا مستقبل روشن کر دے. آپ اس طرح دعا کر کے دیکھیے گا اور کچھ نہیں تو آپ کو ضرور اطمینان حاصل ہوگا کہ آپ نے حق ادا کر دیا. بہت شکریہ. السلام علیکم.